अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च 7 रोज के वक्फे के बाद कल वजीराबाद के इसी मकाम से अपना सफर शुरू करेगा, जहां एक हफ्ते पहले इमरान खान पर कातलाना हमले का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इमरान खान जख्मी होने के बायस कल लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे, जबकि हर रोज वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान शुरका से खिताब करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे और लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचने पर इमरान खान उसकी क़यादत करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर है तो दूसरी तरफ सियासी मुज़ाकरात की भी इत्तलात है। इमरान खान भी गुज़िश्ता रोज़ कह चुके हैं कि जमहूरियत पसंदों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या इस हवाले से फ़रीक़ैन ने लचक का मुज़ाहरा किया है? नए आर्मी चीफ की तकर्री और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की रफ्तार में कोई ताल्लुक है या नहीं? तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि चंद दिन बाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने के लिए भी ये अपने लॉन्ग मार्च को तूल दे रही है। इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान साफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी, जो कल से लॉन्ग मार्च की रावलपिंडी तक क़यादत भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि अब आप कल मार्च का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं और उसकी क़यादत आपने करनी है। हिफाजती इक़दामात कुछ पहले से डिफरेंट हैं, क्योंकि आपका एक तजुर्बा तो बड़ा तल्ख़ है और ये सिर्फ आपका नहीं, पूरे पाकिस्तान का तजुर्बा बड़ा तल्ख़ हुआ। यकीनन एक तल्ख़ तजुर्बा हुआ है और अल्लाह का करम है कि इमरान खान महफूज रहे, लेकिन काम तकरीबन तमाम कर दिया गया था। जो कातलाना हमला था वो बड़ा सीरियस था। परवेज़ इलाही साहब से दरख्वास्त की और उन्होंने एक मीटिंग भी की कि जो मार्च हमारा कल रवाना होगा उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट, जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। शाह साहब, पहले भी तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, पहले भी यही हुकूमत थी। इसके बावजूद एक वाक़या हो गया और अभी तक उसकी तफ्तीश के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या नतीजा, लेकिन अमूमी बात ये की जा रही है कि 2-3 जगह से फायर आ रहा था या एक से ज़्यादा जगह से फायर आ रहा था। तो अब भी आप उसी मकाम से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत नहीं? देखिए, जो इंसानी हद तक मुमकिन है वो तो किया जाएगा और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ तो अल्लाह ही है और उस पर ही भरोसा करना होगा। जी अच्छा साहब, ये बताइए कि अब आपका एक सियासी इम्तहान भी शुरू हो गया है, यानी एक शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक इम्तहान शुरू हो गया कि अब आप अपने चेयरमैन की जगह खड़े होकर उस कंटेनर को लीड कर रहे होंगे। क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स है लोगों का वो वही होगा जो पहले वाला है? देखिए, मेरा काम क्या है? मेरा काम है इमरान खान का पैगाम पहुंचाना। वो ख़ुद, उनकी सेहत इजाज़त देती तो वो ख़ुद होते और हम उनके शाना बशाना थे। पिछले 6 दिन उनके साथ रहा मैं, और 7वें दिन क्योंकि उन्होंने मुझे मुल्तान के लिए रवाना किया कि वहाँ से काफ़िला लेके आऊँगा, तो मैं जिस रोज़ ये हमला हुआ उस रोज़ मैं नहीं था, 3 नवंबर को मैं नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पैगाम इमरान खान का है, नज़रिया इमरान खान का है, बयानिया इमरान खान का है और वोटर सपोर्टर इमरान खान का है। बैसियत उनके तर्जुमान के वो पैगाम लोगों तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है और ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, तो इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, एक बात कही जाती है कि आम तौर पे जब चेयरमैन या पार्टी का सरबराह इस तरह मैदान में ना हो तो फिर पार्टी भी ज़रा ढीली पड़ जाती है। तो क्या आपने उसका अरेंजमेंट किया है कि आपकी पार्टी तगड़ी रहे, पार्टी की जो तंजीमें हैं वो पूरी मुमद और मुआविन साबित हों आपकी? देखिए, मैं पुरुमीद हूँ ठीक कि इमरान खान के बयानिया में और उसकी सच्चाई में इतनी कशिश है कि लोग ज़रूर सुनेंगे और सुनने आएंगे। हमारी रीजनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे रीजनल सेक्रेटरी जनरल हैं हमाद अज़हर साहब। आज सुबह भी उनके साथ मीटिंग थी, जो हमारा पार्टी ऑफिस है तो फैल रोड पर, जेल रोड पर, तो वहाँ कल के वज़ीराबाद के मार्च का तबादला ख्याल किया हुआ, उस पर तबादला ख्याल हुआ
اور ہم نے لوگوں سے جو ان کی ذمہ داریاں وہ سونپی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ لوگ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے شاہ صاحب، عمران خان کے لیے. شاہ صاحب، نمبرز میٹر کرتے ہیں یا مارچ کا چلنا میٹر کرتا ہے پولیٹیکلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مارچ کا چلنا اسپیشلی وہاں جہاں پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، ٹھیک، ایک سمبلزم بھی تو ہے نا، وہ ایک میسج ہے آف ڈٹرمنیشن کہ تحریک انصاف کی جماعت عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی اپنی تحریک میں سنجیدہ ہے. عمران خان گھر پہ ہوں یا کنٹینر پر ہوں، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا. اور ان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ جہاں بھی ہمارا آخری پروگرام ہوگا تو وہ خود خطاب کریں گے. مثال کے طور پر کل وزیر آباد میں 4:30 بجے عمران خان صاحب خود جو وہاں مجمع ہوگا، جو وہاں آئے ہوں گے لوگ، ان سے مخاطب ہوں گے. اور پھر یہ ایک دیکھیے، وزیر آباد تو ایک سمبل بن گیا نا، ایک جسے کہتے ہیں نا جہاں اس تحریک میں خون شامل ہوا. پسینہ تو شامل تھا، لبرٹی چوک سے شروع ہو گیا تھا، لیکن خون بھی شامل ہو گیا اس تحریک میں وزیر آباد پر. تو وہاں سے آغاز ہونا بہت ضروری ہے، اور وہیں سے ہوگا، اور اس سے ایک پیغام جاتا ہے کہ ہم خوف میں آنے والے نہیں ہیں. شاہ صاحب، آپ کے مارچ کی رفتار میں اور چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کی سمری میں ان دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ بالکل نہیں. وہ تو دیکھیے، وہ تو ایک طے شدہ چیز ہے نا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کب ہے. جی ٹھیک ہے. اور فیصلہ کرنا ہے. ہم نے تو نہیں کرنا، حکومت وقت نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے. وہ آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، 10 دن بعد بھی کر سکتے ہیں. ان کی جو آخری غالباً ڈیٹ ہے ریٹائرمنٹ کی 29 ہے، if I'm not wrong، تو اس سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا مارچ بھی انہی دنوں وہاں پر پہنچ رہا ہوگا اسلام آباد میں جب یہ سمری موو ہو رہی ہوگی یا اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہوں گی. یہ محض اتفاق ہے پھر؟ میں کروں ہمارا مارچ تو اگر یہ قاتلانہ حملہ نہ کیا جاتا تو اسلام آباد پہنچ چکا ہوتا، ہم تو پہنچ چکے ہوتے. یہ تو حملے کی وجہ سے اثر نو چیزوں کو دیکھنا پڑ گیا، نئی تاریخوں کا تعین کرنا پڑ گیا. اور آپ نے دیکھا کہ جو مارچ عمران خان صاحب لبرٹی چوک سے لے کر چلے تھے، وہ بے پناہ مومنٹم گین کر گیا تھا نا. میں تو بیچ میں تھا. جو میں نے نظارے دیکھے شادرہ پر، فیروز والا پر، کاموکی، مرید کے، گجرانوالا شہر، جی حیران کن تھے جو لوگوں کا جوش و خروش تھا اور جو مومنٹم گین کر رہا تھا. میرا خیال تھا جو گکھڑ منڈی میں آپ نے دیکھا کمال تھا، اور وزیر آباد اس سے بڑا ہونا تھا، اور گجرات نے تو کمال کر دینی تھی. یہ میری پولیٹیکل اسیسمنٹ تھی. لیکن یہی تو آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دراصل یہ دباؤ ہی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس سمری کے کانٹینٹس پر اثر انداز ہوا جا سکے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی یا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری یا موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی صورت میں موو ہو سکتی ہے. دیکھیے، نہ تقرری ہم نے کرنی ہے، نہ ایکسٹینشن کا فیصلہ ہمارا ہے. یہ تو حکومت وقت کرنی ہے نا. یہ تو پی ایم ایل یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کرنی ہے. ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کوئی بھی آ جائے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی بھی آ جائے، یہ ہماری ایک نیشنل آرمی ہے، ایک پروفیشنل آرمی ہے. ہم چاہیں گے کہ آبویسلی جس کو بھی نامینیٹ کیا جائے گا وہ ایک سینئر منجے ہوئے ایک سپہ سالار ہوں گے، اور پاکستان آرمی کی اپنی روایات ہیں، ان روایات کو لے کے آگے وہ چلیں گے. اور جو بھی ہوں گے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، ہم ان سے انگیج کریں گے. یہ بتائیے گا شاہ محمود قریشی صاحب کہ جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر
آپ حکومت میں ہونے کے باوجود پولیس آپ کے ماتحت تھی، آپ درج نہیں کروا سکے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کو شکست ہوئی ہے بڑی سیاسی طور پہ؟ یہ شکست نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا جو بیانیہ تھا وہ اور واضح ہو گیا ہے۔ ہمارا بیانیہ کیا تھا کہ اس ملک میں سب کو قانون کی نگاہ میں برابر ہونا چاہیے، رول آف لا جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا اس ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ وہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ظاہر کیا کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قانون آپ پر لاگو ہو سکتا ہے، مجھ پر لاگو ہو سکتا ہے، وہ قانون سے بالا ہے۔ تو یہ اصولاً غلط بات ہے، اور جو ہمارا پیغام تھا، جو ہمارا بیانیہ تھا، اس ایف آئی آر کی رکاوٹ نے اس بیانیے کو تقویت دی ہے۔ جو ہم کہہ رہے تھے اس کو اس نے ری انفورس کیا ہے، اس پہ ہماری کامیابی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں تک بات پھیل گئی ہے، قصبہ قصبہ، جو تقریروں میں تحریروں میں آپ نہ کر سکے، وہ اس ایک واقعے نے لوگوں کے دلوں میں بات اتار دی۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پرٹیکولر معاملے میں آپ اپنی حکومت پنجاب کے کردار سے مطمئن ہیں، اور بالخصوص وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے چودھری پرویز الہی صاحب؟ انہوں نے کوشش کی لیکن حکومت پنجاب بھی مجھے لگتا ہے کہ بے بس ہو گئی۔ آپ کے پاس کچھ شنید یہ ہے، میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسی آفرز بھی آئی تھیں کہ آپ 3 میں سے 2 ناموں پہ ایف آئی آر درج کروا لیں، یہ کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایف آئی آر درج کمپلیننٹ کرواتا ہے نا جی۔ اب یہ تو کمپلیننٹ کی اپنی رائے ہے نا کہ وہ سارے واقعے کو کس پس منظر میں، کس تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ اس واقعے کو مت بھولیے، اس کی ایک عمران خان اشارہ دے چکے تھے۔ 24 سپٹمبر جلسہ عام میں عمران خان اس واقعے سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں نہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہونے والا ہے یا ہوگا مستقبل میں، وہ کھڑے ہو کر جلسہ عام میں، لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں کہتے ہیں کہ میری اطلاعات کے مطابق ایسا ہوگا، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا، اور اس کو پھر ایک خاص رنگ دیا جائے گا، کسی جنونی کے ساتھ، ایک مذہبی جنونی کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا، اور وہ ایک کور اپ ہوگا۔ وہ تو کہہ چکے، اور پھر جو ہوا، جو واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے واقعے کے فوراً بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو اعتراف جرم ہے، جو اعتراف جرم ہے، اور وہ جو ملزم گرفتار ہوتا ہے، جس کو پکڑا گیا، اور پکڑا بھی عام شہریوں نے، ہمارے کارکنان نے، اور پھر پولیس کے حوالے کیا، کہ منٹوں کے اندر اس کا کنفیشنل بیان، اس کی ریکارڈڈ ویڈیو جو ہے وہ پبلک کر دی جاتی ہے، اور وہ وائرل ہو جاتی ہے، اور وہ وہی کہتی ہے جو عمران خان پہلے جس کی پیشن گوئی کر گئے تھے۔ تو اس سے لوگ حیران ہوئے، اور عمران خان کی بات میں زیادہ وزن ہو گیا۔ تو آپ کے پاس، آپ کو یہ کہا گیا تھا یا آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ 2 نام ڈال دیں ایف آئی آر میں؟ دیکھیے، بحث تھی، اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے، یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ اگر کسی نے کی ہے، میں تو چشمدید اس کا گواہ نہیں ہوں، اگر کسی نے کی ہے تو میں یہ کہوں گا، حیران کن بات یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، ملک کے وزیر داخلہ پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور ایک سرکاری ملازم پر نہیں ہو سکتی۔ یہ بتائیے گا کہ یہی تو فرق ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ اس وقت سیاست میں تلخی بھی بہت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ریکنسائلیبل نہیں رہیں، کیا ریکنسیلیشن ممکن ہے؟ صدر صاحب اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے، جو ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے نا، وہ ریکنسیلیشن سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ ریکنسیلیشن کوئی بری چیز نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ اپنے بنیادی اصولوں پر کمپرومائز نہ کریں۔
ٹھیک ہے نا جی. آپ کے جو کور ایشوز ہیں، پرنسپلز ہیں، اس پر کمپرومائز کیے بغیر اگر راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ملک کو ہم نہیں چاہتے ایک تعطل کا شکار ہو جائے جو ہو چکا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً گورننس جو ہے وہ نہیں ہو رہی. لیکن شاہ صاحب وہ تو آپ کی وجہ سے ہے نا، آپ سڑکوں پہ نہیں آپ نے ماحول ایسا بنا دیا کہ حکومت کے لیے نہیں. کام کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. ابھی بھائی یہ بات نہیں ہے. ہم سڑکوں پہ جب نہیں بھی تھے تو حکومت میں فیصلے کرنے کی قوت ہی نہیں تھی. دیکھیں نا، ان 6 ماہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو معاشی فیصلے حکومت کو کرنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے معیشت میں استحکام آنا تھا، وہ نہیں کر پائے. ہاف ہارٹڈ میجرز لیے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے. جی، تو اس سے جو اس وقت جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ تقریباً شیٹرڈ ہے. اور جتنا کاروباری طبقہ ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال میں ہے. آپ دیکھیں کہ جو سیاسی عدم استحکام کی کیفیت ملک میں دکھائی دے رہی ہے، یہ تو اس واقعے سے پہلے ہوئی ہے نا. یہ تو ہماری سڑکوں پہ آنے سے پہلے دکھائی دے رہی ہے. لوگوں کا موڈ، لوگوں کا ذہن تو آپ نے پڑھ لیا ان جلسوں سے. جس تعداد میں لوگ عمران خان کے جلسوں میں، اور 55-56 جلسے ان نے کیے، مطلب ہے کہ 5 ماہ کے اندر، تاریخ ہے. انہوں نے 8 ضمنی الیکشن خود لڑے، ریکارڈ قائم کیا اور ان میں سے کامیابیاں حاصل کی. تو یہ تو بڑا واضح پیغام تھا کہ حکومت پر لوگوں کو اعتماد نہ تھا، ان کی پالیسیز پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے. یہ ایک مختلف الخیال لوگوں کا ایک ٹولہ ہے اور ایک مقصد کے لیے آیا ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے کیسز سے فرار حاصل کرنا اور اپنا ایجنڈا لے کر آیا ہے. آج ان کا ایجنڈا جو ہے وہ نیشنل ایجنڈے پر فوقیت پا گیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ایجنڈاز ایک طرف رکھو اور نیشنل ایجنڈے کو ترجیح دو. مذاکرات جو صدر صاحب کوشش کر رہے تھے، صدر صاحب چاہتے ہیں، اور وہ کیونکہ ان کا ایک آئینی رول ہے اور وہ ایک منتخب صدر ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا کانڈکٹ آپ دیکھیں وہ نان پارٹیزن رہے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، تو پارلیمانی جمہوریت ہے. تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پولرائزیشن میں، اس تناؤ میں، اگر وہ اپنے ادارے کو، پریزیڈنسی کو، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو استعمال کر کے اگر تناؤ کم کر سکیں اور بات کو میڈییشن کا رول پلے کر سکیں تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا. اور انہوں نے نیک نیتی سے کوشش کی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. کوششیں جاری ان کی کوشش جاری ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے کہا ہے کہ آپ کے سینئر رہنما آپ کی پارٹی کے ان سے انگیجڈ ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. سینئر رہنما کون ہے؟ وہ کہتے ہیں سینئر بھی اور سیریس بھی. پہلے بتائیں وہ سینئر کس کو کہتے ہیں اور سیریس کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. میں نہیں سمجھتا کہ اس بات میں وزن ہے. اگر ہوتا تو کم از کم میرے علم میں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت حکومت کے ساتھ، یہ حکومتی جو وزراء ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. دیکھیے، یہ باتوں کو ایک اپنا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کانٹیکٹ ہونا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے، لیکن کانٹیکٹ ہم کس سے کریں؟ جن کے پاس فیصلے کرنے کی قوت ہے نا، فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. کاش وہ اتنے بااختیار ہوتے کہ وہ فیصلہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہوتی. آج تو کیفیت یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم فیصلہ نہیں کر پا رہے. ملک کے وزیر اعظم کو مصر سے لندن جانا پڑ رہا ہے فیصلے کے لیے. تو شاہ صاحب آپ بتائیے، جو لندن میں صاحب تشریف فرما ہے، ان کا قانون کی روح سے، آئین کی روح سے کوئی رول بنتا ہے؟ نہیں بنتا. ٹھیک ہے،
ان کے لیے ایک ان کی اہمیت یقیناً ہے، وہ ان کی سیاسی اہمیت ہے، ان کے بزرگ کہہ لیں، بڑے بھائی کہہ لیں، احترام کا رشتہ کہہ لیں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان کا کوئی قانونی آئینی رول نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کنوکٹڈ ہے، سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے، لیکن وہاں گئے تو آئین سے، قانون سے ماورا فیصلے ہو رہے ہیں یا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن شاہ صاحب ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایسے ڈوز ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی ہاکش اپروچ جو ہے انہیں روک دیتی۔ نہیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ فلیکسیبلٹی شو کی ہے اور راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بدقسمتی سے جب عمران خان اپنی ڈٹرمنیشن شو کرتے ہیں تو ان کو ہاک کہا جاتا ہے، جب عمران خان مصلحت سے کام لے کر فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں تو ان کے اس فیصلے کو یو ٹرن سے منسوب کر دیا جاتا ہے، نہ یہاں جینے دیتے ہیں نہ وہاں جینے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہاکش اپروچ چل رہی ہے یا ڈو؟ دیکھیے ہماری اپروچ نہ ہاکش ہے نہ ہم ڈوز ہے۔ ہمارا تاثر یہ تھا کہ یہ تو پارٹی جو ہے بڑی نازک مزاج لوگوں کی پارٹی ہے، یہ کہاں تحریک چلائے گی، کہاں ان میں وہ ڈٹرمنیشن ہوگی، لیکن ثابت کیا ہے تحریک انصاف نے کہ آج یہ پارٹی واحد جماعت ہے جو کہ وفاقی سوچ کی حامل ہے، جس کی وسعت آج اور جس کی ایک فالوئنگ جو ہے وہ پاکستان کے طول عرض پر ہے۔ کسی جماعت کا آج اتنا فٹ پرنٹ نہیں ہے جتنا آج تحریک انصاف کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ ٹرولی فیڈرل پارٹی ملک میں کوئی تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف ہے۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی جو اب نہیں رہی۔ شاہ صاحب آپ خود وزیر خارجہ رہے ہیں، 2 بار رہے، ان ساری انٹری کیسز کو سمجھتے ہیں۔ 2014 میں آپ کا دھرنا چینی صدر کی آمد میں تاخیر کا باعث بنتا ہے، اس کے بعد آپ کی حکومت جب آتی ہے تو سی پیک کو سلو کرنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اب آپ دھرنا کل خود اس کی قیادت کر رہے ہوں گے اور آپ ان تمام پیچیدگیوں سے آگاہ ہیں جو ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان تشریف لانے والے ہیں اور تقریباً آپ کا دھرنا کو انسائیڈ کر رہا ہوگا، ان کی آمد سے پہلے، آمد کے بعد آپ وہاں پہنچ رہے ہوں گے، لیکن خبروں میں آپ لوگ ہوں گے، تو کیا یہ اچھا تاثر ہے؟ یہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے؟ حبیب اکرم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ چین کے صدر کے آمد میں ہم کوئی رکاوٹ ہم نہیں تھے۔ کنٹینر آپ نے کھڑا کیا ہوا تھا ڈی چوک پہ، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم انہیں ویلکم کریں گے، اور اگر وہ آتے ہیں، دیکھیے ان کو لانے کے تو بذریعہ ہیلی کاپٹر بھی آ سکتے تھے نا، اور اگر ان کو اب بائی روڈ بھی آنا تھا ان کے لیے تو ہم راستہ بھی بناتے اور ان پہ پھول بھی نچھاور کرتے، اور وہ اس مجمع سے گزرتے تو ان پر پھول بھی پھینکے جاتے اور تالیوں سے اور پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے بھی آپ کو سنائی دیتے۔ ایک یہ حکومت نے اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی، ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ تاثر دینے کی حکومت نے کوشش کی کہ اس حکومت کی وجہ سے جو سی پیک ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا۔ اب چین کی حکومت نے، ان کے ترجمان نے اس کی نفی کر دی ہے، انہوں نے کہا بالکل غلط ہے، یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ سی پیک کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے، ان کے بارے میں سلو ہو گیا۔ آج چین کے ترجمان نے، ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا یہ غلط ہے، کوئی سی پیک سلو ڈاؤن نہیں ہوا، ہمارے پروگرامز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وسعت آئی ہے، اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس پر دستخط ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک جو رکاوٹ آئی وہ تھی کووڈ، کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چین اس معاملے میں بہت محتاط تھا، اتنی بڑی آبادی ہے اور وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے، تو اوبیسلی دنیا کی گلوبل اکانومیز افیکٹ ہوئیں اور چین کی ترجیحات بھی تھوڑی سی افیکٹ ہوئیں کہ ان کی پہلی جو ترجیح ہے وہ فائٹ اگینسٹ کووڈ تھا،
ٹھیک ہے، تو اس سے پیس میں فرق آیا، لیکن بالکل سلو ڈاؤن نہ تھا، نہ ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور سعودی ولی عہد کی آمد؟ سعودی ولی عہد مجھے کئی دفعہ شرف حاصل ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا، تبادلہ خیال کرنے کا۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اپنے مظاہرے کے ذریعے، دھرنے کے ذریعے، یعنی ان کے میزبانوں کے خلاف آپ نے پوزیشن لی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم تو سعودی فرمانروا کو اور ولی عہد کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں نا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان تعلقات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اور ہم ان کو اسٹریٹجک سمجھتے ہیں۔ وہ آئیں، ان کے آنے کو ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کے راستے میں کہیں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور مکمل تعاون ہوگا۔ وہ ملک کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا جب ہم حکومت میں تھے، ہم مشکلات میں تھے، معاشی مشکلات میں تھے، انہوں نے ہمیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دی، انہوں نے ہمیں ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی فیسلٹی دی، انہوں نے انویسٹمنٹس، آج جو بات کر رہے ہیں نا انویسٹمنٹس کی، یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آج جو آئل ریفائنری وغیرہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور دستخط ہوں گے، یہ سب وہی منصوبے ہیں جن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، ان کو قائل کر چکے ہیں، اور وہ سارا سپیڈ ورک ہو چکا ہے، جس پر اگر وہ آتے ہیں اور پیش رفت ہوتی ہے ہمیں اس کی خوشی ہوگی۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سعودی عربیہ کرتا ہے یا کوئی دوست ملک کرتا ہے، ہمیں خوشی ہوگی۔ سعودی عرب کی اور ہماری دوستی ایسی ہے کہ بعض اوقات پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات یا دیگر معاملات میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے۔ سعودی ولی عہد کی آمد کیا پاکستان کے سیاسی ماحول کی تلخی کو کم کرنے کا باعث بن سکتی؟ دیکھیے، نارملی تو آپ کے علم میں ہے کہ جو برادر ملک بھی ہوتے ہیں، وہ دوست ملک بھی ہوتے ہیں، وہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں دینا چاہتے۔ ان کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں، اسٹیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کا ایک اسپیشل رول ہے، اور انہوں نے تو میزبانی بھی کی ہوئی ہے شریف خاندان کی، جب یہاں سے گئے اور جس معاہدے کے تحت گئے، جس کو انہوں نے ڈس اون کیا، حالات نے پھر اس کو ثابت کیا کہ وہ جو فرما رہے تھے وہ قوم سے چھپا رہے تھے، جو فرما رہے تھے در حقیقت وہ چیزیں چھپا رہے تھے، وہ سامنے بات آ گئی۔ اس سے وہ نالاں بھی ہوئے تھے، وہ ان سے مایوس بھی ہوئے تھے کہ اتنے تعاون اور اتنی فراخ دلی کے باوجود انہوں نے جو اپنی زبان جو ہے اور جو قول و فعل ہے اس میں ایک تضاد سامنے آیا۔ لیکن اگر وہ ایک قریبی برادر اسلامی ملک کے تناظر میں اگر وہ کوئی مناسب تجویز دینا چاہیں، اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام پیدا ہو چکا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے، وہ روپے کی قدر گر رہی ہے، ڈالر چڑھتا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنڈیشنلٹیز گورنمنٹ نے طے کی ہیں ان کو نبھانا ان کے لیے بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر اس پولرائزیشن میں وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے مفاد میں، فبہا۔ لاسٹ یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت، آپ کی پنجاب حکومت کو مختلف طرح کے خطوط لکھ رہی ہے جس میں متعین الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ان سے سچویشن کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا، گورنر ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے، اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں، تفتیش پراپر نہیں ہو رہی۔ آپ کے خیال میں یہ گورنر راج کا دیباچہ تو نہیں لکھا جا رہا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خواہشات پر تو پابندی کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن اس کے لیے آپ بڑے ایک ان کی گورنر راج کی حدود و قیود بڑی متعین ہو چکی ہیں، اور اس قسم کا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کر دیا جائے گا، آسان نہیں ہوگا، اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی مشکل ہوگی۔ عدالتیں بھی نظر رکھتی ہیں، عوام بھی نظر رکھ رہی ہے۔ شاہ صاحب، سڑکیں کیوں آپ نے بند کروا رکھی ہیں؟ آپ کے نوجوانوں کی ٹولیاں آتی ہیں، ٹائر جلاتی ہیں اور سڑک بند کر دیتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح احتجاج کرے گی؟ نہیں، آپ نے عمران خان صاحب کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا۔ ہم نے تو دیکھا، انہیں دکھا دیں جو سڑکیں بند کیے بیٹھے۔ جی، ان کو بھی دکھا دیا، ان کو بتا بھی دیا، اور خان صاحب کا پیغام پہنچ گیا۔ اب کوئی سڑک بند نہیں کی گئی، ماں سوائے راولپنڈی اسلام آباد کا جو ہے وہاں رکاوٹ ہے، باقی پاکستان میں کہیں رکاوٹ نہیں۔ وہ آپ نے بطور پارٹی پالیسی کے وہ رکاوٹ رکھے ہوئی ہے؟ نہیں،
وہاں لوگوں نے احتجاجاً وہ کیا ہوا ہے، از خود انہوں نے احتجاجاً وہ کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کہا، انہیں احتجاجاً کیا ہوا ہے کہ وہ بہت وہاں غم و غصہ ہے۔ دیکھیے پہلے تو دیکھا کہ وہ اسی اسلام آباد میں لوگوں نے دیکھا کہ 25 مئی کو اسلام آباد پولیس کا کیا رویہ تھا اور کیا سلوک برتا، ٹیئر گیسنگ، لاٹھی چارج، گرفتاریاں آپ کے سامنے ہیں، کچھ نہ بنا اس کا جی، کسی کو اس پہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوا، کوئی احتساب نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں سراپا احتجاج ہیں کہ آج اتنے روز ہو گئے ایک ایف آئی آر ہی نہیں کٹ رہی، جو کہ مدعی کا بنیادی قانونی حق ہے، اس کا حق ہے، اس حق کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو وہ ایک پبلک کا ایک اسپونٹینیس ریئیکشن ہے۔ یعنی ان پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پارٹی کا؟ دیکھیے ہم ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور انہیں تعاون بھی کیا ہے کہ پبلک کنوینئنس کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر پتہ چلا کہ جب کوئی ایمبولینسز راستے میں آئیں تو ان کو لیڈرشپ کی طرف سے پیغام گیا کہ راستہ کھولیں، انہوں نے راستہ کھولا اور جانے دیا۔ تو اس قسم کی ان کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ نہیں، آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ پرامن رہیں۔ ہم نے کہیں تشدد کی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں ہم یہاں سے نکلے 6-7ویں دن تو یہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، 6 دن کہیں آپ نے کوئی نقص امن کا واقعہ دیکھا؟ پرامن مارچ تھا۔ اس مارچ کو خونی ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا جو عمران خان سے خائف ہیں۔ آپ کل بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ جائیں گے مارچ میں؟ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، کوشش کیجئے لے لیجئے، اگر مل جائے گی تو پہن لیں گے، پر ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ پہ بھروسہ۔ بہت شکریہ قریشی صاحب۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عمران خان کی ہدایت پر کارکنوں نے ملک بھر میں احتجاج ختم کر دیا ہے، تاہم راولپنڈی میں کارکن آج بھی سراپا احتجاج رہے۔ راولپنڈی میں آج 5 مقامات پر کارکنوں نے دھرنا دیا، جن میں شمس آباد، آئی جے پی روڈ، جی ٹی روڈ پر ٹیکسلا کا مقام، روات اور M2 موٹر وے شامل ہیں۔ یہ مقامات ہر قسم کی نقل و حرکت کے لیے بند ہے، تاہم مظاہرین ایمبولینسز کو گزرنے دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے M1 اور M2 سمیت جی ٹی روڈ پر مظاہرے کیے، جس کی وجہ سے جڑواں شہروں کا رابطہ باقی ملک سے عملاً منقطع ہو گیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی، غلام سرور خان، راجہ بشارت، فیاض الحسن چوہان اور زلفی بخاری بھی مظاہرین میں شامل تھے۔ دوسری طرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر ہونے والے احتجاج پر وفاقی حکومت نے منگل کو دونوں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھے، جس میں امن عامہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتباہ کیا کہ اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے، تاہم تحریک انصاف کا موقف اس سے مختلف ہے۔ لیکن تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ راولپنڈی کی اہم سڑکیں بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسافر اپنی منزل پر نہیں پہنچ پا رہے اور کاروباری افراد کے لیے جائے روزگار پر جانا جوئے شیر لانے کے مترادف۔ ملک کے چوتھے بڑے ترین صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار اویس، جو اس وقت راولپنڈی میں موجود ہیں۔ سردار اویس، یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں پہ راولپنڈی میں ایگزیکٹلی موجود ہیں؟ تحریک انصاف کا دھرنا ہے وہ آج تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ آج تیسرا دن اس دھرنے کو، جہاں پر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ آج صبح سے ہی یہاں پر مظاہرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی موجود تھی، اور جب میچ شروع ہوا تو یہاں پر ایک بڑی اسکرین بھی نصب کی گئی میچ کے لیے، شائقین کو دکھانے کے لیے، اور یہاں پر جو راولپنڈی کی مقامی قیادت ہے تحریک انصاف کی، جس کو فیاض الحسن چوہان لیڈ کر رہے تھے، وہ یہاں پر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو آئی جے پی روڈ ہے، جو کہ یہاں پر مین ڈبل روڈ جو آئی جی پی پشاور روڈ سے آتا ہے، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود رہے۔ وہاں پر جو صوبائی وزیر راجہ بشارت، وہ کارکنان کو لیڈ کرتے رہے دن بھر، اور اب بھی وہاں پر لوگ جو ہے موجود ہیں۔ ویس، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ یہ دھرنا ہے، اس کی وجہ سے کون کون سے راستے بند ہیں اور شہریوں کو، لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے؟ جی، یہ جو مری روڈ ہے یہ راولپنڈی کا مصروف ترین شاہراہ ہے، جو کہ فیض آباد سے اور پھر اسلام آباد اور مری سے راولپنڈی شہر کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ مصروف ترین شاہراہ ہے اقبال پارک کے بالکل باہر۔ اس کی اب بند ہونے سے جو آپ کا راولپنڈی کا جو راجہ بازار ہے، راولپنڈی صدر ہے، اسی طرح جو لال حویلی والی سائڈ ہے، ڈبل روڈ ہے، فوڈ اسٹریٹ ہے، یہ جو سارا ایریاز اس کے گرد و اطراف میں، یہ جو علاقے یہاں پر ٹریفک کے شدید مسائل ہے، اس کے بند ہونے سے۔ اسی طرح راولپنڈی کا گلزار قائد جو اولڈ ایئرپورٹ روڈ ہے،
है वो भी बंद है। सवा पुल जो कि मेन राब्ता पुल है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान का, वो भी ट्रैफिक की वजह से बंद है। इसी तरह फैजाबाद जो संगम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, वहां पर भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। IJP रोड जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं वो, मैं शमशाबाद मौजूद हूँ। ये जो शमशाबाद है ये भी मसरूफ तरीन जगह है। और मोटरवे की तरफ जाने के रास्ते खुले हैं? मोटरवे की तरफ जो जाने के रास्ते हैं उसमें भी 50% जो रास्ते वो बंद है, चूंकि M2 जो है वो इस वक्त वहां पर भी कारकुनान मौजूद हैं। तो उसको जो रावलपिंडी शहर से जो रास्ते कनेक्ट करते हैं वो बिल्कुल इसकी वजह से बंद हैं, जिसकी वजह से रावलपिंडी शहर से मोटरवे तक जाने के लिए भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो ये बताइए कि जो जहाँ पे ये धरना है उसके गर्दोनवाह में जो दुकानें हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्हें भी तो परेशानी होगी। जी बिल्कुल, इसके मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो राजा बाजार और फिर जो रावलपिंडी सदर तजारती मरकज है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, यहाँ पर ट्रैफिक बंद होने से कारोबारी मराकज, तजारती मराकज जो उनको शदीद नुकसान का शदीद जो है परेशानी का सामना है। चूंकि रावलपिंडी शहर में 2 रोज के लिए तालीमी इदारे तो बंद किए गए हैं, लेकिन जो तजारती मराकज हैं, जो कारोबारी तबका है, जो दुकानें हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो यहाँ पर ट्रैफिक बंद होने की वजह से, मुजाहिरीन के मौजूद होने की वजह से आज तीसरा रोज है, तो उस पर शदीद जो है वो असरात पड़े हैं। जो ताजिर हैं यहाँ पर, उनका भी यही कहना है कि मुश्किलात का सामना। और चूंकि ये जो शमशाबाद से चंद फीट के फासले पर बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल है, इस तरह सेंटर हॉस्पिटल है, यही एरिड यूनिवर्सिटी इसके पास है, तो जो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरीजों को ले जाने के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। चूंकि यहाँ पे लेकिन पीटीआई का दावा यह है कि एम्बुलेंसेस तो गुजर सकती हैं। एम्बुलेंसेज जरूर गुजर सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि जो तहरीक इंसाफ का कारकुनान है वो बिल्कुल, आज तीसरा दिन है, हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज को रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि एमरजेंसी में जिस तरह से थोड़ा मरीज को जो है वो जरा जल्दी से पहुंचाना होता है, तो उसके लिए मुश्किलात का सामना होता है रोड को क्लियर करवाने के लिए। क्योंकि जो मरी रोड जो शमशाबाद है डबल रोड, इसके दोनों तरफ जो फुटपाथ हैं जो एम्बुलेंस के लिए खोले गए हैं, एम्बुलेंस के लिए या पैदल आमदोरफ्त के लिए लोगों के लिए खोले रखे गए, लेकिन वहां पर भी जो छाबड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो उसकी वजह से जो एम्बुलेंस सर्विस है, एम्बुलेंस की जो गाड़ी है उनको निकालने में भी, और फिर पैदल जो चलने वाले शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना होता है। और इसके लिए जो मुकम्मल रोड क्लियरेंस करवाने में भी एम्बुलेंस को टाइम लगता है, जिसकी वजह से मरीजों को और अस्पताल जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो धरने के मुजाहिरीन है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एम्बुलेंसेस को रास्ता देने के लिए, जो मुश्किल में लोग जिनको जल्दी जाना होता है, मरीज होते हैं, उनको बिल्कुल वो रास्ता कर रहे हैं। पुलिस ने इनको को उठाने की कोशिश की हो या कोई इंतजामिया ने इनसे मुज़ाकरात की कोशिश की हो कि किसी दूसरी तरफ हो जाए? इंतजामिया ने अब तक तो जो पहले दिन जब यहाँ पर धरने के मुजाहिरीन आए थे, मुज़ाकरात किए गए थे, लेकिन चूंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो उस तरह से हमें नहीं देखा गया कि पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से दबाव डाला गया हो कि आप ये रोड खाली करें। फयाजुल हसन चौहान से जब हमारी बात हुई, हमने उनसे पूछा कि आप अगर इस जगह को छोड़कर कोई ऐसी जगह का इंतखाब करें, चूंकि पीछे इकबाल पार्क है, साथ ही फिर अगर जाए तो लियाकत बाग है, जहाँ पर अगर आप मुजाहरा दें, धरना दें, रोड को ब्लॉक न करें, शहरियों को मुश्किलात ना हो, तो फयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि मैं रावलपिंडी के शहरियों से माजरत खा हूं कि उन्हें ये तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन हकीकी आज़ादी के लिए जहां इमरान खान पे हमला किया गया, उनके साथ ही उनको जख्मी किया गया, तो रावलपिंडी के शहरियों से मेरी इल्तमास है और मैं उनसे माफी भी चाहता हूं कि उनको कुछ दिन के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब तक लॉन्ग मार्च रावलपिंडी नहीं पहुंचता, इमरान खान यहाँ नहीं पहुंचता। बहुत शुक्रिया सरदार ओवैस, आप हमें सूरत हाल बताएं रावलपिंडी और उसके गर्दोनवाह की। मोटरवे पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर दोस्त साथी हमारे यासिर हुसैन मौजूद है। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यासिर, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है मोटरवे पे, क्या देख रहे हैं आप? अबीब साहब, आज तीसरा दिन है। मोटरवे M2 जो है ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। अच्छा। और कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। 24 घंटे बाद कारकुनान की ये तब्दीली का सिलसिला होता है। बाकायदा KPK से या पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर 100 से 200 के दरमियान कारकुनान आते हैं और फिर उनको रिप्लेस कर लेते हैं। रात भर डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान यहाँ पर मौजूद थे मोटरवे M2 पर, अभी वो चले गए हैं। अभी इस वक्त गुलाम सरवर यहाँ पर मौजूद है। कारकुनों की तादाद यहाँ पर तकरीबन 200 से 250 के दरमियान है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि कारकुनान यहाँ पर अगर कोई फैमिलीज देखते हैं या गाड़ियों में कोई बुजुर्ग हैं या किसी को इमरजेंसी की सूरत में पंजाब की तरफ जाना है, तो उनको बाकायदा जाने दिया जा रहा है।
सिर्फ यहाँ पर जो ट्रक्स हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको नहीं आगे जाने दिया जा रहा। साथ साथ जो तबलीगी जमात के जो अरकान थे उनकी गाड़ियों को भी मुकम्मल आमदोरफ्त के लिए खोला गया है, उनको बाकायदा छोड़ा जा रहा है। लेकिन कारकुनान जो हैं इंतहाई खंदा पेशानी से गाड़ियों को रोक कर उनको बाकायदा उनसे पूछ कर अगर जाने दिया जाता है तो जाने दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं तो उनको नहीं जाने दिया जाता। लेकिन यहाँ पर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस जो है वो चुंगी नंबर 26 तक मौजूद है। M2 पर पुलिस नहीं है, मोटरवे पुलिस भी नहीं है। कारकुनान जो है इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर बाकायदा गाड़ियों को चेक करके उनको आगे जाने दिया जाता है। यानी प्राइवेट गाड़ियां जा रही हैं, प्राइवेट गाड़ियां जा रही हैं और बसेस और ट्रक्स नहीं जा रहे, ऐसा ही क्या बता रहे हैं ना? जी बिल्कुल हबीब साहब, ऐसे ही है। ट्रक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनको जाने नहीं दिया जा रहा। अलबत्ता जो गाड़ियां हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन उनमें भी अगर फैमिलीज मौजूद हैं, अच्छा, अगर कोई अकेला है या 4-5 लोग हैं और वो जा रहे हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा। उनको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासिर, हमें सूरत हाल बता रहे थे। आज मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का यौम मिलाद, उन्होंने पाकिस्तान का जो ख्वाब देखा था, हमारा पाकिस्तान उसकी ताबीर है या नहीं, इसका फैसला तो माहिरीन इकबालियात ही कर सकते हैं। मगर इकबाल ने सियासत के बारे में जो कहा था वो आज हमारी सियासत पर ज़रूर सादिक आता है। उनकी नज़्म है सियासत, जिसमें वो कहते हैं, इस खेल में तायीन मरातिब है ज़रूरी, शातिर की इनायत से तू फ़र्जी मैं प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोहराए नाचीज़, फ़र्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने